बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर वो खबर आ गई जिसका हुकूमत को खौफ था, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, जिसकी वजह से इलेक्शन मैंडेट चोरी किया गया, जिसकी वजह से 26वीं तरमीम में अदलिया को कंट्रोल करने के लिए गया, जिसकी वजह से सहाफत को निशाने पर रखा गया, जिसकी वजह से जमहूरियत को खतरे में डाला गया। यानी कि अडयाला जेल से बड़ी खबर आ गई कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। बाकायदा अलीमा खान ने अपना अडयाला जेल से ये पैगाम दिया। दूसरी तरफ क्या इमरान खान साहब के बेटा भी मैदान में आ गया है आपके नए बाप के लिए। और पाकिस्तान में सहाफत एक जिम्मेदारी का काम है, आवाम तक हकायक लाना, बार बार काउंटर चेक करके हकायक आवाम तक लाना। लेकिन पाकिस्तान में पुल सरात अबूर करने के मुतरातिफ है। आजकल हुक्मरान वक्त सच उसको कहते हैं जो उनकी ख्वाहिश हो, जो जिद हो, जो उनका इंतकाम हो। जो उनसे इख्तलाफ राय करता है उसे रास्ते से लालच से खरीदे या ताकत से हटा दें। इसकी मिसालें अब दर्जनों नहीं सैकड़ों हो चुकी हैं। 27 यूट्यूब चैनल्स को FIA की रिपोर्ट पर इस्लामाबाद के एक सिविल जज ने बंद करने का हुक्म सादर फरमा दिया है। 27 यूट्यूब चैनल्स को, इनमें बेशुमार पाकिस्तान के नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काम कर चुके हैं। और इनमें किसी भी ऐसे साहब नहीं रखा गया जो हुकूमत का लगड़ बगड़ चमचा कच्चा झूठी खबरें देता है, जो ये कहता है 10 साल तक ये हुकूमत, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे, 10 साल तक ये हुकूमत रहेगी, कोई तरीक नहीं चलेगी। कहते हैं मैं आज जद पे अगर हूं, मैं आज जद पे अगर हूं, तो तू खुश ना हो, तो तू खुश ना हो, चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अब इनके नाम बताएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन अवार्ड के लिए नामजद किया था। और उसके बाद इसराइल, जिसने ईरान पर हमला किया था, जो हमेशा मुस्लिम ममालिक पर दुश्मन करता है, पाकिस्तान के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया है। इत्तफाक है, हुस्न इत्तफाक है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो इसराइल कर रहा है, इसराइल जो कर रहा है। और कुछ लोग इब्राहिम वायदे की बात कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है, किया जाता है कि नहीं किया जाता। ये तो कायदे आजम और इल्लामा इकबाल के खिलाफ बगावत होगी और पाकिस्तानी अवाम इसकी इजाज़त नहीं देगी। नाज़रीन, बहरहाल दूसरी तरफ इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की मशीरा अलीमा खान, जो मैं तो खटकता हूं दिल जज्दा में कांटे की तरह, अलीमा खान बड़ा खटकती है, खतीजा शाह खटकती है, वो तरीके इंसाफ वालों को भी खटकती है क्योंकि वो जेल में बंद कैदियों और उनके अहले खाना की मदद करती है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान का टीवी अखबार 1 हफ्ते से बंद किया हुआ है। इधर लोगों की अलीमा खान साहबा सांस बंद कर दी है, जो हुकूमत की मर्जी के बगैर बोलते हैं। लगड़ बगड़ चमचे कच्चे को नवाजा जा रहा है। उन्होंने कहा अखबार बंद कर दिया, इमरान खान खैरियत से हैं, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान ने कहा है कि अब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तरीक चलाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। हमें पुरअमन एहतजाज करने पर गोलियां मारी जाती हैं, हमारी औरतें बुजुर्ग बच्चों को उठाया जाता है। नून लीग से कोई बात नहीं होगी, अब बस तहरीक चलेगी। और मेरी तो जिंदगी यहाँ इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम की हकीकी आज़ादी की है, या जेल में मेरा आखिरी सांस भी निकल जाए, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा जो लोग असम्बलियों में इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो असम्बली खेलेंगे, आपका काम वोटर को आवाज सुनना है, आपने और किसी को जवाब देना नहीं। घुटने टेकने वालों की तरीके इंसाफ में जगह नहीं और उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने यह भी कहा है कि जो ओहदेदार तरीके इंसाफ का वजन नहीं उठा सकते और ताकतवरों को सजदा रेद हो रहे हैं,
یا حکومت کے اعلیٰ کار بنے ہیں وہ ابھی سے الگ ہو جائیں، مجھے کسی سے گلا نہ ہوگا، ورنہ میں باہر نکل کر ان کو پارٹی سے نکال دوں گا۔ اور اس تحریک کی 5 اگست کو ہونا چاہیے، جب عمران خان کی قید کو 2 سال ہو جائیں گے۔ 5 اگست 2023 کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد سینکڑوں مقدمہ درج کیے گئے تھے۔ تم قتل کرو کہ کرامت کرو، پھر جو سچ بولے اس کی زبان کو کاٹ دو۔ یہ روش 3 سالوں سے جاری ہے اور اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان اپنے بیٹے سلمان اور قاسم بھی اب کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ علیمہ خان کے مطابق انہوں نے دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے باپ کو قید تنہائی میں رکھ کر ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا ان کا یہی قصور ہے ان کے بیٹوں کے مطابق کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں رول آف لا کرتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں جینا چاہتے ہیں، پاکستان میں مرنا چاہتے ہیں، لیکن مافیا انہیں ہر حال میں راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کافی عمران خان کے بیٹے کو روکا ہوا تھا، لیکن اب وہ پہلے امریکہ جائیں گے اور پھر پاکستان آ سکتے ہیں، تاہم اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف گزارش ہے کہ پاکستان نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیر اعظم صدر امریکن بننے کے بعد انڈیا نے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا، پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا تھا۔ اب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے لیے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن ممکن ہے۔ تم قتل کرو ایک کہ کرامت کرو، تم گولی بھی مارو، تم بم بھی مارو، تم گرینیڈ بھی مارو، تم جو لیٹسٹ طیارے بھی چلاؤ، تم میزائل بھی مارو، ڈرون حملے بھی مارو، تم دہشت گردی بھی کراؤ، پھر امن کا یہ تمہیں نامزد کیا جائے۔ ہمارے رہبر ہی ہمارے دشمن نکلیں تو ہم تم سے کیا شکوہ کریں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ اور مشرقی وسطیٰ کے مندوب اسٹیو سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ یاہو نے کہا ہے کہ نہ صرف تمام اسرائیلی بلکہ یہودیوں کی جانب سے صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر کرتے ہیں، انہیں عظیم موقع فراہم کیے ہیں۔ ان میں ابراہیم معاہدہ بھی ہے، وہ ایک کے بعد دوسرے ملک میں خطے میں امن قائم کر رہے ہیں۔ پہلے اسلحہ سب سے تیز بناؤ، پھر اسلحے کے ذریعے دوسرے ملکوں پر حملہ کرو، مسلم ممالک پر، پھر غزہ میں 50,000 سے زیادہ شہادتیں کرو، بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں شہید کرو، اور پھر خود کو امن کا داعی کہو۔ ناظرین، یہ وہ تلخ حقائق ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی کی جو بظاہر یہ پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کرتے تھے، پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے، کارکن نہیں تھے، ان میں بے شمار لوگ ہیں جو پی ٹی آئی پر بھی سخت تنقید کرتے رہے۔ میں خود جب عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو عارف حمید بٹی خود سخت تنقید کرتا رہا غلط پالیسیوں پر۔ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان جب وزیر اعظم تھے، عارف حمید بٹی مجھ پہ تنقید کرتا لیکن اس پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جب ان کی حکومت چلے گئی تھی، معافی چاہتا ہوں، وزیر اعظم نہیں رہے تھے۔ بہرحال صحافی کا کام حقائق سامنے لانا ہے، کسی ایک جماعت کی ترجمانی نہیں کرنا، لیکن اپنے اداروں کا احترام کرنا ہم پر اب واجب ہے۔ ہماری چاہے فوج ہو، چاہے عدالتیں ہو، چاہے پولیٹیشن ہو، چاہے ایک عام شہری ریڑھی بان ہو، کسی پر بھی جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن صحافی کا کام خبر دینا ہے، اسے بار بار کاؤنٹر چیک کرنا بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے ارشد شریف پر 16 مقدمات ہوئے، ملک کی زمین تنگ کی گئی، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، دبئی سے بے دخل کیا گیا، اور اسی طرح اسے کینیا میں شہید کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ 50 کے قریب صحافیوں کو نوکری سے نکلوایا گیا پچھلے 3 سالوں میں۔ ایاز میر جیسے سینئر صحافی، ہارون رشید، حبیب اکرم، ظفر حلالی، اوریا مقبول جان، کاشف عباسی اور دیگر کئی صحافی حکومت کے تصدیق جان کئی نشانہ بنے، اور جو لگڑ بگڑ چمچے کرچے ہیں ان کو حکومت کو دباؤ ڈالا جاتا ہے، میڈیا مالکان کو، کہ ان کو لو، ان کے تجزیے لو، اور ان پر حکومت کے بنائے ہوئے میڈیا سیل کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات میں انفارمیشن بیس پہ کہہ رہا ہوں، لیکن اداروں کا احترام کرنا اور ملکی مفاد
ہمیں کل بھی عزیز تھا، آج بھی عزیز ہے اور آخر دے گا۔ اگر بھارت نے، کل آرمی چیف نے کہا بھارت نے کیا تو پاکستان پہلے سے زیادہ طاقت سے زور سے جواب دے گا، اور پوری قوم اپنی فوج، اپنی فضائیہ، اپنی نیوی کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب بھی بھارت پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھے گا، ہم اپنے اختلاف رائے بھول کر صرف پاکستان کے ساتھ ہوں گے اور فوج کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ لیکن اگر کوئی سرکاری افسر اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، صحافت پر قدغن لگاتا ہے، عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جمہوریت پر قابو کرنا چاہتا ہے، تو اس پر تو سوال اٹھیں گے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پاکستان میں صحافت پل سرات عبور کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہو چکا ہے۔ خیر، آ جاتے ہیں کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز پر کو بلاک کرنے کا حکم دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے یوٹیوب چینل بلاک کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران 2 صفحات میں مشتمل حکم نامہ لکھا ہے۔ عدالت حکم نامے میں کہا ہے کہ ریاست معلوم مواد FIA نے 2 جون کو انکوائری شروع کی۔ FIA انویسٹیگیشن ایجنسی، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ FIA کہاں ہے؟ لوگ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں، کہاں ہیں؟ فیڈرل محکموں، اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، یہ کہانی پھر صحیح۔ بہرحال FIA آ جاتے ہیں FIA پر، افسران کون کس کی سفارش پر لگا، یہ کہانی پھر صحیح۔ اب آ جاتے ہیں عدالت کے حکم پر۔ انکوائری شروع کی۔ عدالت انکوائری افسر کے دلائل سنے اور دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ جو ان کی مرضی ریکارڈ دیا اور جن کے خلاف شکایت ہے نہیں بلایا گیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ شواہد کی بنیاد پر معاملات پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہیں۔ عدالت نے کہا یوٹیوب کے افسر انچارج کو حکم دیا کہ 27 یوٹیوب چینل کو بلاک کر دیا جائے۔ ان میں جن کے گئے ان میں کچھ لوگ غلط کر رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا سب ٹھیک ہے۔ پاکستان سب سے پہلے، پاکستان کے اداروں کا احترام پہلے، لیکن اداروں کو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے۔ یہی قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اسی کو 73 کا آئین کہتے ہیں۔ جن کو کیا گیا ان میں کچھ غلط ہوں گے اور کچھ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، لیکن دیکھتے ہیں آگے عدالتوں میں اپیل میں جاتا ہے۔ جن کو بلاک کیا گیا ہے ان میں میں ان صاحب کو نہیں جانتا، ان کا نام غالباً حیدر مہندی کہا جاتا ہے۔ یہ کون صاحب ہے؟ اتفاق سے میں سن نہیں سکا۔ صدیق جان صاحب ہیں، سبھی کاظمی صاحب ہے، اوریاں مقبول چاند صاحب ہے، ان کی تو پینشن بھی بند ہے، آرزو کاظمی صاحب ہے، ریانہ عزیز صاحبہ ہیں۔ سپیکس پہ بلاک لسٹ شامل کی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ساجد گوندل صاحب ہے، حبیب اکرم صاحب ہے، سینئر جنرل مسٹ ہے، انہیں سنو ٹی وی سے بھی نکلوایا گیا۔ متی اللہ جان ہے، یہ سینئر موسٹ صحافی ہے، ڈان میں کام کرتے رہے، آج کل نیو پہ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ MJTV ہے آج کل ان کا، اس پر بین لگایا۔ عمران ریاض خان صاحب ہیں، یہ ایکسپریس ٹی وی میں، سما پہ، دنیا پہ پروگرام کرتے رہے، آج کل لندن میں ہے۔ نیا پاکستان ہے، صابر شاکر ہے، ARY کے 15 سال بیورو چیف رہے، نوائے وقت میں رہے، سینئر موسٹ صحافی، آج کل لندن میں ہے۔ عمران خان ہے، آفتاب اقبال ہے، انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے یوٹیوب چینلز کو بھی بلاک کیا گیا ہے۔ ڈیلی قدرت عبد القادر صاحب کو بھی بلاک کیا گیا ہے۔ 4 سدہ جرنلسٹ نائلہ پاکستانی ری ایکشن، وجاہت سعید خان یوٹیوب، احمد نورانی، نذیر چوہان یوٹیوب چینل، موہد پیرزادہ، یہ سینئر صحافی امریکہ میں ہوتے ہیں، اور مخدوم شہاب الدین کے چینل صاحب، اور غالباً صدیق جان کا نام تو میں نے پہلے لے لیا ہے، اگر کوئی نام رہ گیا ہوگا تو میں ناظرین معذرت چاہتا ہوں۔ ان چینلوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، تاریخ میں ہمارے پاس سینئر صحافی، ایک ٹی وی کے بیورو چیف، نیوز اور نیشن میں رہنے والے بابر ڈوگر میرے ساتھ تھے، انہوں نے بیوروکریسی کو بہت کور کیا۔ اس کے علاوہ میں نے کم و بیشتر 30 کے قریب صحافیوں سے آج بات کی، جن میں سینئر موسٹ، جن کا 30 20 سال کے صحافت تھے، کہ آپ نے ساری عمر اسمبلیاں کور کی۔ مریم نواز کے بجٹ سیشن میں پاکستان تحریک انصاف احمد خان بچر کی سربراہی میں احتجاج کیا گیا، اس پر سپیکر قومی صوبائی اسمبلی ملک احمد خان صاحب الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ کو ملے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا میں ان کو ڈی سیٹ کروا کے رہوں گا۔ جب میں نے ان سینئر صحافیوں سے پوچھا کہ آپ نے ساری عمر اسمبلیاں کور کی ہیں، کیا احتجاج پہلی دفعہ ہوا؟ انہوں نے کہا اس سے قبل ہاتھا پائی ہوئی، ڈیسک چلائے گئے، کتابیں ماری گئی، بجٹ سیکشن مارے گئے، گالی گلوچ ہوئی گئی، ایک دوسرے کو چوٹیں لگی، پرویزائی کو لگا، لیکن تاریخ میں سپیکر سسپینڈ کر سکتا ہے وائلیشن پر، کبھی ڈی سیٹ نہیں کیا گیا۔ ڈی سیٹ صرف الیکشن کمیشن آرٹیکل 62-63 کے تحت کر سکتا ہے۔ لیکن اس ملک میں یاد رکھ لیں، چڑیا کو جہاز بنایا جا سکتا ہے طاقت سے، جہاز کو کبوتر بنایا جا سکتا ہے۔
سمندر کو مٹھی میں بند کیا جا سکتا ہے، بغیر ویزے کے امریکہ جایا جا سکتا ہے۔ 26ویں ترمیم میں آپ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جگہ یحییٰ فریدی کا تحفہ دیا۔ آئینی بینچ اطہر منیلا اور منیب اختر جیسے کریڈیبل ججوں کے ہوتے ہوئے آپ نے ہمیں جسٹس امین الدین آئینی بینچ سربراہ دیا، جو قانون کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہر حال میں ضروری ہے، انہوں نے نہیں کرائے۔ آپ نے سرفراز ڈونگر 15ویں نمبر والے کو لے جا کے اسلام لاہور سے، آج انہوں نے اپنا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کو لے لیا جو عمران خان کو ریلیف ہی نہیں دیتے۔ عامر فاروق کو آپ وہاں لے گئے۔ آپ نے میڈیا میں من پسند لوگوں کو نوکریاں دلوائیں اور انہیں کہا انہیں سینئر تجزیہ نگار لکھو۔ کبھی آپ اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں ماننے کا، کبھی آپ عمران خان کے خلاف بغاوت کراتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے خلاف کراتے ہیں۔ اب صرف ایک خبر اعزاز سید صاحب نے دی کہ صدر کی تبدیلی کے روشن امکانات اور 27ویں ترمیم آ سکتی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہوگا، اس پر آپ نے شور و گل شروع کر دیا۔ صدر کو نکالنے کے لیے یا صدر خود ریزائن دے یا اس کا زبانی توازن خراب ہو جائے، ادروائز اس کے خلاف قتل کا بھی مقدمہ ہو تو صدر کو نہیں نکالا جا سکتا۔ لیکن ہماری اطلاع ہے کہ مسلم لیگ نون اس معاملے میں لوپ پر ہے، اسی لیے شاید فارم 47 والے ریحانہ ڈار سے سیالکوٹ ہارن والے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سے جب کسی نے سوال کیا کیا صدر کی تبدیلی ہے تو انہوں نے کہا میرے خیال میں صدر کو رہنا چاہیے، وہ بڑا اچھا کام کرے، ہم ویژن کے ساتھ ہیں۔ اسی صدر کے بارے میں، آصف علی زرداری کے بارے میں شہباز شریف نے کہا تھا میں تمہارے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا اور سوئس بینک کی دولت لوں گا، لیکن اسی کو صدر کو بنایا گیا۔ دوسری طرف ناظرین، تحریک انصاف کے 26 اراکین جنہیں سسپینڈ کیا گیا اور ملک احمد خان انہیں ڈی سیٹ کرانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن، تو ان کا اپنا گھر کا ہے، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کہتے تھے 90 دن کے ایک دن بھی اوپر نگران حکومت نہیں جا سکتی، اس کا ہر فیصلہ غیر آئینی اور آرٹیکل 6 لگے گا، لیکن کسی پر نہیں لگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی گئی، قومی اسمبلی کے الیکشن کرائے گئے، لیکن 1 سال بعد اور نگران حکومت کرتی رہی۔ اب 26 اراکین اسمبلی احمد خان بچڑ نے کہا کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں اور اسمبلی کے باہر اجلاس کریں گے فارم 45 والا جسے عوام نے منتخب کیا، اور فارم 47 والے اندر مذاق اڑائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج تک جتنے بھی صحافیوں پر قاتلانہ حملے ہوئے، جھوٹے مقدمات درج ہوئے، انہیں ملک چھوڑنا پڑا یا ملک میں زمین تنگ کی گئی، ان کے ملزمان گرفتار نہیں ہوئے۔ صحافی کوئی اللہ میاں کی مخلوق نہیں ہے، ہم نہ اخلاقیات سے بالا ہیں نہ قانون سے بالا ہے، ہمیں قانون کا بھی پسند کرنا ہے، ملک سے محبت بھی کرنی ہے، ملک کا احترام بھی کرنا ہے اور اداروں کا احترام بھی کرنا ہے۔ لیکن سوال اگر خبر ٹھیک ہے تو سوال کرنا صحافی کا حق ہے۔ ہاں، کسی ایک جماعت کے پے رول پہ نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک ادارے کے پے رول پہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحافی عوام کی آنکھیں اور کان ہیں، اگر یہی صحیح کام نہ کریں گے تو عوام اندھی اور بہری اور گونگی ہو جائے گی۔ صحافت پر پابندی، سچ پر پابندی لگانے کی بجائے فیک نیوز پر پابندی لگائے۔ فیک نیوز تو یہ بھی ہے، حکومت کہہ رہی تھی 26ویں ترمیم نہیں آنی، 26ویں ترمیم آ گئی۔ نواز شریف کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم میں بنوں گا، اس کے اشتہارات چلے، ہر ویڈیو میں کہا، نیشنل ٹی وی بھی دیتے رہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بنے۔ فیک نیوز تو یہ بھی ہے۔ فیک نیوز تو یہ کہتے ہیں پاکستان میں صحافت سے کسی کو نہیں نکالا، فیک نیوز تو یہ ہے جبکہ نکالا گیا ہے۔ فیک نیوز تو یہ ہے 26ویں ترمیم میں دباؤ نہیں ڈالا گیا جبکہ ایم این اے اور سینیٹرز کو اغوا کیا گیا۔ فیک نیوز کون سی ہے؟ فیک نیوز وہ نہیں جو آپ کو پسند نہ ہے، فیک نیوز وہ ہوتی ہے جو حقائق نہ ہو، جھوٹی خبر ہو، بے بنیاد ہو۔ اگر خبر سچ ہے، کہنا اندر ہوئے سچ تے کوٹھے چڑھ کے نچ، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر اسی شعر پر کرتے ہیں، آج کل ہمیں کچھ طاقتور لوگ ناراض ہیں، لیکن اداروں کا احترام، یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارنا ہے، ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے۔ ہم چند تکبر اور جو عدل کو عداوت اور انصاف کو انتقام کہتے ہیں ان کا پاکستان نہیں چاہیے۔ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔